अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जो कौम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती, जो कौम हक की बात नहीं करती, जो कौम जुल्म के खिलाफ बोलना नहीं सीखती या बोलना नहीं चाहती या बेहिस बन जाती है, खुदा की कसम वो कौम लाशें ढोती है। और शायद आज यही हाल मुस्लिम कम्युनिटी का है। लगातार बैक टू बैक हर जगह पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है, जलील हो रहा है, चित रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहा। अल्लाह के अलावा सारे ज़मीनी खुदाओं पर यकीन बना रहा है। अल्लाह के अलावा सबसे डर रहा है, सिर्फ अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह तक जाने का रास्ता बहुत आसान, सिंपली रास्ता। नेक बन जाइए, अच्छे अमाल करिए, लोगों का दिल ना दुखाइए, लोगों के जज्बात से ना खेलिए, बेमानियाँ ना करिए, गुलामबाजी ना करिए, चोरी चकारी ना करिए। लेकिन ये तमाम काम जो है हमारी कौम में आते जा रहे हैं, और यही वजह है कि बुज़दिली की अव्वल तरीन मिसाल जो है उस कौम में देखने को मिलती है। रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी, कोई एक्स मुसलमान अपना आप को कह रहा है कि मैं पहले मुसलमान था, एक्स मुसलमान, अब वो चितपावन हिंदू बन गया है और नाम रखा है उसने सिद्धार्थ चतुर्वेदी या त्रिवेदी, और यूट्यूब चैनल है उस गंद का। हिंदुस्तान ही की नहीं पूरी दुनिया की ट्रेजेडी रही है कि जब उनको पॉपुलर होना होता है तो सबसे पहले मुसलमानों को गालियां देते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं, इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं। तो वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी उसने सोचा कि मुझे पॉपुलर होना है, तो उसने कुरान शरीफ की लाइव बेइज्जती करी, बेहुरमती करी। उसने अपने लाइव में कुरान शरीफ को शहीद करा, बाकायदा नाउज़ बिल्लाह उस पे जूता लेके खड़ा हुआ है, उसके पेज को फाड़ रहा है, मुसलमानों को गालियां दे रहा है, अल्लाह को गालियां दे रहा है। लेकिन मुसलमानों का ज़मीर नहीं जाग रहा, कुछ नहीं जाग रहा, आराम से बैठे हुए हैं। आप ही देखिए स्वीडन में जहां पर हर बात की आज़ादी है, वहां पर आपको याद होगा 1 साल पहले एक बंदे ने लाइव कुरान शरीफ शहीद करा था, जला दिया था। उसके बाद तमाम दुनिया में मुजाहरात हुए, तमाम दुनिया ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लाखों लाख प्रोटेस्ट हुआ। और उसके बाद स्वीडन में उस लड़के को, उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद किसी भी धार्मिक किताब की बेइज्जती करना या उसको एक तरह से जलील करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। स्वीडन में मुसलमान नहीं रहते ज़्यादा। स्वीडन हिंदुस्तान जैसा नहीं है। हिंदुस्तान जहाँ संविधान लागू होता है, हिंदुस्तान वो जिसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, यहाँ पर आप देखिए किस तरह कुरान शरीफ को लाइव में एक चतुर्वेदी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जो है वो शहीद कर रहा है, उस पर जूता लेके चढ़ रहा है, अल्लाह को गालियां दे रहा है, पेज को फाड़ रहा है, उसके बाद आग लगा रहा है। लेकिन आपके ज़मीर नहीं जाग रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा, आपको लग रहा अल्लाह अगर हमने इसके खिलाफ कुछ बोला तो मोदी जी हमें जेल में डाल देंगे, अल्लाह अगर हमने इसके खिलाफ बोला तो उत्तराखंड की पुलिस हमें उठा कर ले जाएगी। तो आप तमाम लोग मुर्दा हैं जिनमें ये अलामतें पाई जाएं, जो अल्लाह के अलावा तमाम लोगों से डरे। खुदा की कसम वो मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोमिन वो है जो खुदा से डरे, मोमिन वो है हर वो काम उस काम से बचे जो अल्लाह ताला मना फरमाता है। मोमिन वो है जो अल्लाह को भी इज्जत दिलाए, उसके कलाम को भी इज्जत दिलाए। कुरान शरीफ को मिटाना अगर इतना आसान होता तो आपको क्या लगता है इन यहूदियों ने, इन दलालों ने, तमाम दुनिया के दलालों ने, मुनाफिकों ने क्या कुरान शरीफ को बदलने की कोशिश नहीं करी होगी? कुरान शरीफ अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि जहां पर आप ज़बर ज़ेर भी नहीं बदल सकते। मुझे बेशक अरबी ना आती हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुरान शरीफ में एक भी ज़बर ज़ेर में कुछ गलती होती है या वहां पर वो नहीं होता, तो हम इतना फ्लो में कुरान शरीफ हमें पता होता है, बचपन से पढ़ रहे होते हैं, हमें पता होता है कि यहाँ पर ज़ेर था, यहाँ ज़बर है, या ये नुक्ता मिस है, या ये नुक्ता यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया गया। तो जिस कुरान शरीफ की हिफाजत की गारंटी मेरे खुदा ने ली, उस कुरान शरीफ को अगर पब्लिकली ऐसे लोग शहीद कर रहे हैं, और वो मुल्क जहाँ पर तमाम मज़ाहिब को मानने की आज़ादी है, तमाम मज़ाहिब के एहतराम की आज़ादी है। पिछले साल अगर आपने देखा हो, नालंदा बिहार में एक जगह है, बिहार शरीफ नालंदा में 4500 से ज़्यादा कुरान शरीफ को शहीद करा गया था, बेहुरमती करी गई थी। जब इनका कोई त्यौहार था तब भी आप लोगों के कान पर जू नहीं रेंगी थी। अब ये लड़का जो अपना आप को कह रहा है कि मैं एक्स मुसलमान हूँ, मेरा नाम समीर था और मैंने इस्लाम त्याग दिया, भाई तुझे बताने की क्या जरूरत पड़ी चपड़ गंजू
کہ تو مسلمان تھا تو نے اسلام چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے کہ تو RSS کا پالتو دلال ہے, تو ایک ایسا کتا ہے جس کو ٹکڑا دیا گیا ہے کہ جانور بن جا, کیونکہ انسان اور جانور میں ایک ہی فرق ہوتا ہے. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی جو عقل شعور ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا, اس کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے, کس کو گالی دینی ہے, کس کو کاٹنا ہے, کہاں بھونک رہا ہے. انسان کو بھونکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے, انسان کو کاٹتے نہیں دیکھا ہوگا. آپ کو کتے تھوڑی ہیں کہ کسی کو بھی جا کے کاٹ لو, کہیں بھی جا کے چڑھ جاؤ, کوئی بھی ریلیشن کسی سے جا کے بنا لو. انسان میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ ہمیں کیا بہتر ہے, کیا برا ہے, کہاں پر چلنا ہے, کہاں نہیں جانا, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کچا کھانا ہے, پکا کھانا ہے, کس طرح رہنا ہے, سماج میں رہنے کے ایٹیکیٹ, سرکار کے ساتھ اچھا تعلق, لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق, ریلیشن, سوسائٹی کا اچھا ریلیشن. تو یہ چیزیں آپ کو بتاتی کہ آپ ایک کامیاب انسان ہے, آپ نارمل انسان ہے. لیکن جو ایب نارمل جانور جیسے ہوتے ہیں, جیسے یہ کتا چترویدی ہے, تریویدی, سدھارتھ کتا تریویدی جو بھی ہے, یہ کمبخت بے وقت کی ناجائز اولاد, جس کے ماں باپ بھی ناجائز رہوں گے, اس کو خود نہیں پتا کہ یہ کتنے باپ کی اولاد ہے. ضرور کوٹھے کی پیدائش رہا ہوگا, جبھی تو اس کی پرورش میں اتنا جھول رہا کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس کتے نے سوچا کہ اگر میں قرآن شریف کو توہین کروں گا تو میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی, اور اس گینڈے کو, اس منحوس انسان کو لوگ پہچانیں گے اور واہ واہ دیں گے. تجھے تو وہ ہندو بھی عزت نہیں دے رہے جن کو تو خوش کرنے کے لیے تو نے یہ ویڈیو بنایا, قرآن شریف کو شہید کرا. لیکن خدا کی قسم, یہ میرا رب کا وعدہ ہے, یہ تیرا مجھ سے, میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیری الٹی گنتی شروع ہو گئی. تو مارک کر لے, تیری الٹی گنتی شروع ہو گئی, اور تیری جو موت ہوگی وہ اتنی عبرت ناک ہوگی کہ تیرا پورا خاندان, جو تجھے خود نہیں پتا کہ تیرا باپ کون, تیری ماں کون, تو کہاں کی پیدائش ہے, تو غفا کی پیدائش ہے بھی یا نہیں, یا تو کس گٹر کی پیدائش, تجھے خود نہیں پتا. لیکن تو اپنا آپ کو کہہ رہا ہے میں ایکس مسلم ہوں, میں تریویدی بن گیا, میں چترویدی بن گیا. تجھے وید کا مطلب پتا ہے؟ تریویدی کس کو کہتے ہیں, چترویدی کس کو کہتے ہیں, تجھے پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ بہت کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وید کا گیان لے رکھا, جنہوں نے 3 وید پڑھ رکھے ہوں ان کو تریویدی کہتے ہیں, جنہوں نے 4 وید پڑھ رکھے ہو ان کو چترویدی کہتے ہیں. لیکن تو نے تو انسانیت نہیں پڑھ رکھی, تجھے لگا تو قرآن شریف کی بے حرمتی کرے گا. تجھے بھی پتا کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ حکمت عملی کے پیچھے اتنا خاموش بیٹھا ہے کہ وہ کچھ نہیں بولے گا, وہ چپ ہو جائے گا, اور تو اپنی ویڈیو کو پروموٹ کرے گا. تیرے چینل پہ لاکھوں لاکھ لوگ آئیں گے, تجھے ویوز ملیں گے, تجھے میرے ہندو بھائی تو جا کے عزت دیں گے, واہ واہ کریں گے, تیری آرتی اتاریں گے. نہ کتے, نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو کتا تھا, تو گٹر کا کتا, بلکہ کتا بھی نہیں ہے, کتا تو وفادار ہوتا ہے, تو وفادار بھی نہیں ہے. تو دیش کے لیے وفادار نہیں, تو سمویدھان کے لیے وفادار نہیں. تیرے بقول تو مسلمان تھا, تو اس دھرم کے لیے وفادار نہیں, یعنی تو اپنی ماں کی کوکھ کے لیے وفادار نہیں. تیرے بقول تو ایکس مسلمان تھا, یعنی کہ تو اپنی ماں کی کوکھ سے باہر نکل کر آیا تھا, اس وقت شاید تو مسلمان تھا, تو اپنی ماں کے لیے بھی وفادار نہیں ہے. تجھے لگا کہ اگر قرآن شریف کو تو شہید کرے گا, اس کی بے حرمتی کرے گا, قرآن شریف پہ چڑھ کر کھڑا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے گا, تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرے گا کہ تیری کتابیں تو بچا کر دکھا. تو بھی تو اسی کی تخلیق ہے, تو بھی تو اسی کی تخلیق ہے نا. اور ایک سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں. اچھائی کی جو ہمیں شروعات ہے جبھی پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بری چیز ہوتی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ چیز اچھی ہے؟ جب کوئی بری چیز ہوتی ہے تبھی تو ہم اچھے برے میں تمیز نکالتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے بری ہے. تو جو چیز ہے ہی نہیں تیرے اندر اخلاق نہیں, تیرے اندر یہ نہیں پتا, تو ہندوستان میں رہتا ہے, اتراکھنڈ کی تو گندگی ہے, اتراکھنڈ کا تو نے نام برباد کر دیا, اتراکھنڈ کا تو ایک ناسور ہے, تو ایک گھینڈا ہے, تو ایک غفا کی بھی اولاد نہیں ہے, تو نارنگی پسو ہے. اور تجھے لگا کہ بس الیکشن تو ہو گئے, اب دوسرے الیکشن آئیں گے تو مجھے لوگ ہاتھوں میں اٹھائیں گے, میری آرتی اتاریں گے, بس میں اللہ کو گالی دوں. کیونکہ ہندوستان کا ٹرینڈ چل گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا وہ پیر راجا ہے, وہ گالیاں دے رہا ہے, اللہ کو گالیاں دے رہا ہے, مسلمانوں کو گولیاں مارنے کی بات کر رہا ہے, پاکستان بھگانے کی بات کر رہا ہے. تو ان تمام لوگوں کو لگتا ہے, جتنے بھی نفرتی چنٹو ہیں, کہ بس اللہ تعالیٰ کو گالیاں دو, مسلمان کو گالیاں دو, اسلام کو گالیاں دو, قرآن کو گالیاں دو, حجاب کو گالیاں دو, داڑھی کو گالیاں دو, ٹوپی کو گالیاں دو, مدرسوں کو گالیاں دو, مسجد کو گالیاں دو, اور ہم راتوں رات وائرل ہو جائیں گے. بالکل بھی نہیں. آپ لوگ ذلیل ہو رہے, تم جیسے لوگ ذلیل ہو رہے, تمہیں اللہ بھی ذلیل کر. بے شک اس وقت میری قوم نہ معلوم کون سی مصلحت کے طور پر چپ ہے, وہ ظلم کے خلاف نہیں بول رہی, وہ
حق کے ساتھ نہیں کھڑی، وہ دلالی پر اتری ہوئی ہے، اس کو تمام خدا نظر آتے ہیں سوائے اوریجنل خدا کے، سپریم خدا کے علاوہ تمام خداؤں کی پرستش بھی کر رہی ہے، تمام خداؤں سے ڈرتی بھی ہے۔ نہیں ڈرتی تو اللہ سے نہیں ڈرتی، نہیں ڈرتی تو اللہ کے احکامات سے نہیں ڈرتی، نہیں ڈرتی تو اس کے خوف سے نہیں ڈرتی، موت سے نہیں ڈرتی۔ اس کو لگتا ہے کہ بس ساری دنیا کا جو دار و مدار ہے وہ دنیا میں ہم یہی رہیں، تمام سامان یہاں جمع کر لیں، الٹے سیدھی حرکتیں کر کے ہم یہی جمع کر لیں۔ اور یہی ہماری بربادی کی وجہ ہے کہ جب ہم نے بولنا بند کر دیا، جب ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیا، ہمارے بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے، ہماری بہنوں پر ظلم ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، ہماری بہنوں کے برقعے نوچے جاتے ہیں اور آپ خاموش ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میرا بھائی تھوڑا ہی تھا، میری بہن تھوڑا ہی تھی، نچ گیا تو نچ گیا، لٹ گیا تو لٹ گیا، مر گیا تو مر گیا، کٹ گیا تو کٹ گیا، ہمارا نمبر نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ آپ کے بارے میں گھس چکے ہیں، یہ نفرتی چنٹو آپ کی پہنچ تک آ چکے ہیں۔ اگلا نمبر آپ کا ہے، آپ کے شہر کا، آپ کے محلے کا، آپ کے گھر کا، آپ کی بیٹی کا، آپ کے بیٹے کا ہے۔ آپ کی بے حسی آپ کو لگاتار بزدل بناتی جا رہی ہے، لگاتار آپ کو اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے، لگاتار آپ سنویدھان سے بھی دور ہو رہے ہیں، کیونکہ میرا سنویدھان یہاں پر تمام دھرموں کے احترام کی سیکھ دیتا ہے۔ ہمیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کسی بھی دھرم کو فالو کریں، ہم کسی بھی دھرم کو کریں۔ اور آپ نے دیکھا کسی مسلمان کو دیکھا، آپ نے کتنے بھی مسلمان ہیں، ایون بیوڑا مسلمان بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو کسی ہندو دھارمک کتاب کی بے حرمتی کر رہا ہو، ہندو دھرموں کو بے عزت کر رہا ہو، ہندو دھرم کے باہر، مندروں کے باہر کہیں جا کر گالی گلوچ کر رہا ہو۔ یہ تمام کے تمام فتنے بھی انہی لوگوں کے اندر ہیں۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ راتوں رات اگر وائرل ہونا ہے اللہ کو گالی دے دیتے ہیں، راتوں رات اگر وائرل ہونا ہے تو مدرسوں کو گالیاں دے دیتے ہیں، راتوں رات اگر ہمیں وائرل ہونا ہے تو مسلمانوں کو پاکستانی، جہادی یا آتنکوادی کہہ کے ہندوستان سے لات مروا دیتے ہیں۔ تو کسی کے باپ کا تو ہندوستان نہیں، نہ تمہاری ماں دہیج میں لے کر آئی تھی کہ ہندوستان مسلمان جو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا، آخری سانس تک اس وطن کے لیے اپنی جان دے گا، کیونکہ مسلمان کے خون میں شامل ہے حب الوطنی۔ مسلمان اگر وہ واقعی مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی کتاب کو فالو کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو فالو کرتا ہے، تو وہ تم لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ سنویدھان کو بھی فالو کرتا ہے، ہندوستان سے نہیں، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں وہ ہر ملک سے محبت کرتا ہے جس ملک میں وہ رہتا ہے۔ تو یہ جو قرآن شریف کی بے حرمتی ایک سدھارتھ تریویدی نے کری ہے، تو یہ درشاتا ہے کہ یہ کتنے مانسک طور پر کینسر کے شکار ہو چکے ہیں، گندگی ان کی رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ وہی بات ہے نا، جب کتے بلی کی طرح ان کے ماں باپ ریلیشن بنائیں گے، اس کو نہیں پتا اس کا باپ کون، اس کی ماں کون، تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی شکل میں بھی ایسے ہی کتے جنے جائیں گے، ایسے ہی سدھارتھ چترویدی جیسے کتوں کو مائیں پیدا کریں گی۔ کوٹھوں پہ بھی جو ہوتا ہے نا، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کتنے کسٹمر آئے تھے اور کس کا بیج ہمارے کوکھ میں پلا، لیکن اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے۔ سدھارتھ تریویدی لگا کے اپنا آپ کو عزت دینے کی کوشش کری، لیکن تو نالی کا وہ گندا کیڑا ہے کہ جس پہ نالی بھی شرمندہ ہے، لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کی دھاریں نالی پہ مارتے، تو اسی کی اپج ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم قرآن شریف کو ذلیل کرو گے، اس کو بے حرمت کرو گے اور مسلمان ڈر جائے گا، مسلمان روئے گا، مسلمان گڑ گڑائے گا؟ نہ، ہاں ہم روئیں گے، اللہ کے آگے روئیں گے، اے خدا اس سدھارتھ کو ذلیل کر، اے اللہ اس کو غارت کر، جس نے تیری کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کرا، اے اللہ اس کو غارت کر، اس کو کتے سے بھی بدتر موت دے، تل تل موت دے، پل پل موت دے، نہ اس کو زمین لے نہ اس کو آسمان لے۔ ہم بھی دعا کریں گے، اور آپ تمام لوگوں کو ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جو آپ کی اہم کتاب، دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن شریف کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کے اوپر جوتے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، پیجوں کو پھاڑ رہا ہے، اس کے بعد پھر اس میں آگ لگا رہا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو بھی ایسے لوگوں کو زبردست طریقے سے ان لوگوں کو وائرل کرنا چاہیے اور ان کے لیے بد دعائیں کرنی چاہیے کہ خدا اس کو غارت کر دے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خدا موجود ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا، ہمیں یقین ہے کہ حب الوطنی ہمارے لیے پہلا فرض ہے، ہمیں یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں. تو یہ مسلمان کا کلمہ ہے. اگر آپ اس کلمے پہ رہیں گے تو خدا کی قسم آپ شیروں کی طرح دہاڑیں گے. صرف اللہ سے ڈریں گے, لوگوں سے نہیں ڈریں گے, دلالوں سے نہیں ڈریں گے, اور دلالی پہ بالکل بھی عمل نہیں کریں گے. بس یہ کہ آپ اپنا ایمان مضبوط کریں, لوگوں کو جواب دینا سیکھیں, ڈرنا بند کریں, سنویدھانک طریقے سے آپ اپنی لڑائی لڑیں. اور اس کمبخت انسان کو جو اپنا آپ کو کہہ رہا ہے سمیر ایکس مسلم اور سدھارتھ ملہوترا کے نام سے, اس نے کیا نام ہے, سدھارتھ تریویدی کے نام سے اس نے اپنا نیا نام رکھا, اور جس طرح یہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے, ان کو ایکسپوز کریں اور ان کے خلاف باقاعدہ FIR لانچ کریں تاکہ یہ جلدی سے جلدی اتراکھنڈ کی جیل میں جائے, کیونکہ اتراکھنڈ کی پولیس سے کچھ نہیں کر رہی. ظاہر سی بات ہے اتراکھنڈ کی پولیس ہے, جیسے اتراکھنڈ ٹھنڈا ہے ایسے وہاں کی پولیس بھی ٹھنڈی منڈی ہوگی. تو آپ ہر اسٹیٹ میں, جس اسٹیٹ میں آپ ہیں, اور اگر آپ ایڈوکیٹ ہیں تو ہر اسٹیٹ میں اس کمبخت کتے نارنگی پسو اس نالی کے کیڑے کے اوپر باقاعدہ اس کی منہ کی طرف کھڑے ہو کے سچ میں اس کو تھوکیے اس کے منہ پر, اور اس کے خلاف FIR ضرور کرائیے تاکہ آئندہ پھر کوئی اسلام کے خلاف, قرآن شریف کے خلاف اس طرح کی واہیات حرکت نہ کر سکے. شکریہ. اللہ حافظ. لائیو اچھا لگتا ہے اس کو شیئر ضرور کریے. یہ سوچے بغیر کہ آپ ایمن رضوی سے نفرت کرتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ ایمن رضوی آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی, لیکن یہ سوچیے کہ ہاں یہ لائیو جو ہے یہ آپ کے حق میں بنا, یہ اللہ کے اس احکامات کے حق میں بنا کہ ظلم کے خلاف بولنا سیکھیے. نہیں تو جو قوم ظلم کے خلاف نہیں بولتی وہ لاشیں ڈوتی ہے. اللہ حافظ.